अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू उर्दू कहानी नामा। तिलिस्मी और जादुई कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीरान हवेली का असेब, पार्ट 13। मैं डर गया। मैंने कहा, और ये भी तो हो सकता है कि किसी वजह से अंगूठी मुझसे अलग हो जाए, मैं इसे पहनना भूल जाऊं, या वह गुम हो जाए, या असेबी लड़की नतालिया ही किसी और जरिए से मुझसे अंगूठी अपने कब्जे में कर ले, तो मैं तो मारा जाऊंगा। रोहिणी गहरी सोच में थी। लगता था कि उसे हालात की नज़ाकत और संगीनी का एहसास हो गया है। कहने लगी, इसका एक ही इलाज है, किसी तरह इस हसेबी लड़की को भी हमेशा के लिए जलाकर भस्म कर दिया जाए। क्या ऐसा मुमकिन है? मैंने पुरुम्मीद लहजे में पूछा। रोनी ने कहा, ऐसा मुमकिन हो सकता है, लेकिन कैसे हो सकता है ये अभी मुझे मालूम नहीं है। इसके लिए मुझे जयपुर के वीरान महल वाली अपनी सहेली दुर्गा की बदरू से मशवरा करना पड़ेगा। इसका कोई हल ही वो ही इसका कोई हल बता सकती है। मैंने रोहिणी से कहा, मुझे तो खतरा है कि यह हसेबी लड़की नतालिया इस वक्त भी यहाँ ना आ जाए। रोनी ने अपनी उंगली से शीश नागन की अंगूठी तार कर इसी वक्त मेरी उंगली में डाल दी और कहा, तुम्हारा अंदेशा गलत नहीं। नतालिया बड़ी ताकतवर और ख़तरनाक असेबी लड़की है। इस असेबी लड़की अगर किसी से नफरत ऐसी असेबी लड़की अगर किसी से नफरत करे तो इसे फ़ौरन हलाक कर डालती है, और अगर किसी से मोहब्बत करे और वो आदमी किसी दूसरी औरत से प्यार करने लगे तो वो इस आदमी को भी ज़िंदा नहीं छोड़ती। इसीलिए कहते हैं कि इन जिन भूतों, बदरूहों और असेबों की दोस्ती और दुश्मनी दोनों चीज़ें ख़तरनाक होती हैं। इंसान को इन दोनों से बचना चाहिए और अल्लाह के दिखाए हुए रास्ते पर चलकर सादा और कनात की ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। मैंने कहा, लेकिन मैं तो अपनी हमाकत से तुम्हें मर्तबान से आज़ाद करके इस मुसीबत में फंस चुका हूँ। अब तुम्हें ही किसी तरह मुझे इस मुसीबत से निजात दिलानी होगी। रोनी ने मेरा हाथ थाम कर मुझे तसल्ली दी और प्यार भरे लहजे में कहा, शेरवान, तुम मेरी ज़िंदगी हो, मेरी मोहब्बत हो। तुम्हारी खातर मैं बड़े से बड़ा ख़तरा मोल ले सकती हूँ, आग के शोलों में कूद सकती हूँ। इसकी तुम फिक्र ना करो, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल आएगा। अभी शीश नागन के मोहरे वाली अंगूठी तुम्हारे पास है और असेबी लड़की नतालिया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने कहा, रोहिणी, तुम एक बदरूह या भटकी हुई रूह हो। क्या तुम ये पता नहीं लगा सकती कि असेबी लड़की नतालिया इस वक्त कहाँ है, और मेरे फरार हो जाने के बाद वो मुझे पकड़ने के लिए क्या कुछ कर रही है? रोहिणी कहने लगी, मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि एक बदरूह होती है, एक असेब होता है। यूँ समझ लो कि असेब बदरूहों की बदरूह होती है और बदरूह से 1000 गुना ज़्यादा ताकतवर और ख़तरनाक होती है। इसकी दुनिया बदरूहों की दुनिया से बिल्कुल अलग थलग ज़मीन के नीचे पाताल की गहराइयों में होती है। असेब मुसलमान नहीं होते, ये काफर होते हैं। हिंदू धर्म के शास्त्रों में लिखा है कि ये इन हिंदुओं की रूहें होती हैं जो बेगुनाह, गरीब और बेसहारा बच्चों को पकड़कर देवताओं की खुशनुदी हासिल करने के लिए इन्हें मूर्तियों के आगे कत्ल करके इनके खून से मूर्तियों को स्नान कराते हैं। ये एक ऐसे अजाब की आग में जल रहे होते हैं कि जिसके नज़र न आने वाले शोले इन्हें हर वक्त जलाते रहते हैं, और इसका इंतकाम वो इंसानों से लेते हैं। लेकिन याद रखो, मुसलमानों के सीने में ईमान की शमع रोशन होती है। मुसलमान कैसा भी हो, वो एक खुदा और खुदा की आखिरी किताब कुरान पाक और खुदा के नबी व आखिर ज़मां का मानने वाला होता है। चनाचे बदरूहें और असेब कभी किसी मुसलमान को नहीं चिमटते, लेकिन अगर किसी वजह से किसी मुसलमान का ईमान कमज़ोर हो गया हो और शिरक में पड़ गया हो और जादू टोना करने लगा हो, तो ये बदरूहें और असेब बड़ी आसानी से इस पर अपना साया डाल देते हैं और फिर इससे अपनी मर्ज़ी के काम करवाते हैं। मैंने कहा, लेकिन मैंने कभी जादू टोना नहीं किया था, फिर यह असेब मेरे पीछे क्यों पड़ गया है? रोहिणी कहने लगी, इस असेबी लड़की के असेब ने तुम पर अपना साया नहीं डाला, वो तुम्हें कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा सकी। इसकी एक वजह यह है कि तुम मुसलमान हो, दूसरी वजह यह है कि असेबी तुम्हें पसंद करने लगी है, असेबी लड़की तुम्हें पसंद करने लगी है। बस तुमसे ये गलती हो गई कि तुमने किला रोहितगढ़ के महल में रात को मेरे कत्ल होने का मंजर देखा, और फिर यह भी देखा कि मेरे कातिल रघु ने मेरी रूह को मर्तबान में बंद कर दिया है। तो तुमने हमारे मामलात में दखल अंदाजी करके मेरी रूह को मर्तबान खोलकर आज़ाद कर दिया। तुम्हारी सारी मुसीबत इसी वजह से शुरू हुई है। अक्लमंदी का तकाजा ये था कि जो कुछ तुमने देखा है इसे देखकर खामोशी के साथ किले से निकल जाते, मगर तुमने मोहम जो और एडवेंचर बनने की कोशिश की और वो काम कर बैठे जो किसी जिंदा इंसान को नहीं करना चाहिए था। बहरहाल, तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक ना एक दिन तुमसे मोहब्बत करने वाली लड़की नतालिया के सेब से भी छुटकारा दिला दूंगी। बस इसके लिए मुझे जयपुर के वीरान महल में जाकर दुर्गा की बदरूह से मशवरा करना होगा, क्योंकि वहीं मुझे कोई रास्ता दिखा सकती है। मैंने कहा, तो फिर हमें इसी वक्त जयपुर रवाना हो जाना चाहिए। मैं भी यही सोच रही हूँ, रोहिणी ने कहा, क्योंकि हमें देर नहीं करनी चाहिए। हकीकत यह है कि मुझे असेबी लड़की नतालिया का कुछ पता नहीं कि वो कहाँ है और तुम्हें दोबारा अपने कब्जे में करने के लिए क्या कुछ कर रही है। इससे पहले कि वो हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करे, हमें इसका तोड़ सोच लेना चाहिए।
मकबरा जहांगीर के चबूतरे पर बैठे बातें करते हमें काफ़ी रात गुजर गई थी। आसमान पर सुबह की सफेदी नमूदार होने लगी थी। रोहिणी कहने लगी, अपना हाथ मुझे दो, हम इसी वक्त जयपुर जाएंगे और दुर्गा की बदरू से मुलाकात करेंगे। हमें जयपुर जाने के लिए ना तो वीज़ा पासपोर्ट की ज़रूरत थी, ना किसी हवाई जहाज़ या ट्रेन की ज़रूरत थी। अजीब मुसाफर थे। रोहिणी गायब हो गई। इसने मेरा हाथ थामा तो मैं भी गायब हो गया। हम मकबरा जागीर से फ़ज़ा में बुलंद हुए और हमने लाहौर रेलवे स्टेशन की तरफ रुख कर लिया। हम इस वक्त ज़मीन से 200-250 फीट की बुलंदी पर उड़ रहे थे। हमारी रफ्तार भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। मैंने रोहिणी से पूछा, हम ज़्यादा तेज़ क्यों नहीं उड़ रहे? रोहिणी कहने लगी, जयपुर में हमें दुर्गा से रात को ही मिलना है। इतनी जल्दी वहाँ पहुँच कर क्या करेंगे? सुबह हो रही है, रास्ते में शहरों की सैरी करते जाएंगे। इसका मतलब था कि हम शहरों के ऊपर से गुजरते हुए उनका नज़ारा करते जाएंगे। मुझे भी कोई जल्दी नहीं थी। लाहौर स्टेशन के ऊपर से गुजरने के बाद हम अमृतसर जाने वाली रेलवे लाइन के ऊपर आ गए। हमारी उड़ने की रफ्तार इतनी भी कम नहीं थी। कोई 15-20 मिनट के बाद हम अमृतसर के ऊपर से गुजर रहे थे। फिर अमृतसर भी पीछे रह गया। इस तरह हम जलंधर और लुधियाना और अम्बाला शहरों के ऊपर से भी गुजर गए। आगे मेरठ का शहर था, वो भी आया और हमारे नीचे से निकल गया। अब दिल्ली का इंतज़ार था। दिल्ली इस ज़माने में भी इतना नहीं फैला था। हम दिल्ली से भी गुजर गए। दिल्ली से मित्रा कोई ज़्यादा फासले पर नहीं था। मित्रा से हमने राजस्थान की तरफ रुख कर लिया और जयपुर पहुंच गए। इस वक्त तक अभी दिन का पहला पहर ही था। हम 2-3 घंटों में बहुत हल्की रफ्तार के साथ उड़ते हुए जयपुर पहुंच गए थे। जयपुर के एक अलग थलग इलाके में झील के पास एक बाग में हम उतरे थे और ज़मीन पर उतरने के बाद अपनी अपनी इंसानी शक्लों में वापस आ गए थे। गैबी हालत से इंसानी सूरत में वापस आने के बाद मुझे भूख सी महसूस होने लगी। मैंने रोहिणी से कहा, मैं कहीं नाश्ता करना चाहता हूँ। वो मुस्कुराई, कहने लगी, हमें कम से कम इस मुसीबत से तो छुटकारा मिल गया है। ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। चलो किसी जगह बैठकर नाश्ता करते हैं। तुम भी नाश्ता करोगी? मैंने पूछा। मुझे मालूम था कि रोहिणी को ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो जब और जिस वक्त चाहे खा पी सकती है। कहने लगी, तुम्हारा साथ देने के लिए नाश्ता करूँगी। हम जयपुर के एक होटल में आकर बैठ गए। नाश्ता मंगवाकर खाने पीने में मसरूफ़ हो गए। रोहिणी ने कहा, मैंने तुम्हें एक अंगूठी दी थी, मुझे अचानक इसका ख्याल आ गया है। वो तुमने कहाँ रखी है? मैंने इससे कहा, जिस वक्त नतालिया मुझे बदरूहों की दुनिया से हवा में उड़ाकर वीरान खानकाह में लाई थी, तो इस वक्त इसने मेरी अंगूठी मेरे हाथ से उतार कर अपने कब्ज़े में कर ली थी, क्योंकि उसने मेरा अंगूठी वाला हाथ ही पकड़ रखा था। रोहिणी ने कहा, अब ये बात साबित हो गई है कि नतालिया ही शमशान घाट वाली असेबी लड़की है। अगरचे मेरी अंगूठी इसकी ताकत का तोड़ नहीं थी और वह तुम्हें इसके असेबी जादू से नहीं बचा सकती थी, फिर भी वो चौंके तुमको पसंद करती थी और तुमसे मोहब्बत करने लगी थी, इसलिए तुम्हारे पास मेरी कोई निशानी नहीं देखना चाहती थी। मैंने रोहिणी से पूछा, रोहिणी, अगर फ़र्ज़ किया तुम्हारी शीश नागन की अंगूठी का मोहरा भी मुझे सभी लड़की नतालिया से ना बचा सका और इसने मुझे हमेशा के लिए अपने कब्ज़े में कर लिया, तो मेरा क्या हशर होगा? क्या मैं भी इसके साथ एक बदरू बन जाऊँगा? रोहिणी कहने लगी, अव्वल तो ऐसी बात नहीं होगी, और अगर बदकिस्मती से ऐसा हो गया और शीश नागन का मोहरा भी तुम्हें ना बचा सका, फिर जहाँ तक मैं समझती हूँ नतालिया तुम्हें अपने साथ उस जगह ले जाएगी जहाँ की वो रहने वाली है। वो कहाँ की रहने वाली है? मैंने पूछा। रोहिणी ने कहा, तुमको ये बात मैंने अभी तक नहीं बताई कि नतालिया हिंदुस्तान की रहने वाली नहीं है, वो शुमाली अफ्रीका के मुल्क इथोपिया की रहने वाली है। मैंने कहा, मगर इसकी शक्ल सूरत हबशी औरतों वाली नहीं है और इसका रंग भी गोरा है। रोहिणी कहने लगी, असल में नतालिया की माँ अंग्रेज़ थी जिसने इथोपिया के एक नेग्रो से शादी कर ली थी। नतालिया अंग्रेज़ माँ पड़ गई थी, फिर ये असेबी औरत कैसे बन गई? मेरे सवाल पर रोहिणी ने कहा, ये मैं नहीं बता सकती। नतालिया के माँ बाप जब वो 10-15 साल की थी तो मर गए थे और नतालिया को इसके बाप के कबीले वाले उठाकर अपने साथ ले गए थे। ये आदमखोर वैशी लोगों का कबीला था। नतालिया उनके दरमियान बड़ी हुई और उनके साथ वो भी आदमखोर बन गई। फिर इसे एक ऐसा गुनाह सरसाद हो गया जिसकी सज़ा वो सेब बनकर भुगत रही है। इससे ज़्यादा मैं न तुम्हें बता सकती हूँ और ना तुम समझ ही सकोगे। ये सुनकर के नतालिया आदमखोर कबीले की लड़की थी, मेरे जिस्म में खून की लहर दौड़ गई। इसका मतलब था कि नतालिया आदमखोर थी और वो किसी वक्त भी मुझे हड़प कर सकती थी। मैं इससे और ज़्यादा डरने लगा। मैंने रोहिणी से कहा, लेकिन वो तो मेरे साथ बड़ी मोहब्बत का सलूक करती रही है। रोहिणी हंसने लगी, तुम अपनी फ़िक्र ना करो, वो तुमसे मोहब्बत करती है इसलिए तुम्हें कुछ नहीं कहेगी, लेकिन इसके बावजूद वो एक नॉर्मल औरत नहीं है। वो एक असेबी लड़की है और आदमखोर रह चुकी है। वो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकती है। फिर तो मुझे हर हालत में इससे छुटकारा हासिल करना होगा, मैंने खौफजदा लहजे में कहा। रोहिणी ने मेरे हाथ पर अपने हाथ की हल्की सी थपकी देते हुए कहा, मैं तुम्हें इसके पास नहीं रहने दूंगी, मैं इसे ख़त्म करके ही छोड़ूंगी। आखिर तुम भी तो मेरे महबूब शहज़ादे शेरवान की तस्वीर हो
اور میں تو تمہیں اپنا محبوب شہزادہ شیروان ہی سمجھتی ہوں، تمہارے لیے میں اپنی جان بھی قربان کر سکتی ہوں۔ میں نے ہنس کر کہا، تم تو پہلے سے ہی مری ہوئی ہو، تم اپنی جان کہاں سے قربان کرو گی؟ روہنی نے سنجیدہ لہجے میں کہا، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ ہم بھٹکتی روحوں اور بدروحوں کی موت ہوتی ہے، ہمیں بھی موت آ جاتی ہے، مگر یہ بڑی گہری راز کی باتیں ہیں، تم انہیں نہیں سمجھ سکو گے۔ ناشتہ ختم ہوا تو ویٹر بل لے آیا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ نتالیہ نے مجھے جو 2000 روپے دیے تھے وہ تلاشی کے بعد پولیس نے اپنے قبضے میں کر لیے تھے، مگر روہنی کے ہوتے ہوئے مجھے پیسوں کی کوئی پریشانی نہیں ہو سکتی تھی۔ روہنی نے اسی طرح اپنے پرس میں ہاتھ ڈالا اور 100 روپے کا انڈین کرنسی کا بالکل نیا نوٹ نکال کر ویٹر کو دے دیا۔ میں نے روہنی سے کہا، یہ بالکل نیا نوٹ تھا، کیا یہ انڈین ٹکسال سے آیا تھا؟ روہنی نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے نہیں معلوم یہ کہاں سے آیا ہے، بس مجھے ضرورت ہوتی ہے تو پیسے اپنے آپ آ جاتے ہیں، چلو شہر کی سیر کرتے ہیں۔ ہوٹل سے نکل کر ہم شہر کی سیر کرنے لگے۔ ہمیں دیکھ کر اور خاص طور پر روہنی کو دیکھ کر کسی کو یقین نہیں آ سکتا تھا، یہ عورت ایک بھٹکی ہوئی روح ہے اور جب چاہے غائب ہو سکتی ہے، جب چاہے ہوا میں اڑ سکتی ہے۔ دوپہر تک ہم شہر کی سیر کرتے رہے، پھر دوپہر کا کھانا بھی اسی ہوٹل میں بیٹھ کر کھایا۔ اس کے بعد جے پور کے ایک تاریخی باغ میں آ کر بیٹھ گئے۔ ابھی آدھی رات ہونے میں بہت وقت تھا۔ اس وقت اچانک مجھے اپنے بچپن کے دوست بمبئی والے جمشید کا خیال آ گیا۔ اس سے ملے ایک عرصہ ہو گیا تھا۔ میں نے روہنی سے کہا، روہنی میرا اپنے ایک دوست سے ملنے کو بہت جی چاہ رہا ہے، ابھی ہمارے پاس وقت بھی بہت ہے، کیوں نہ میں اس سے مل لوں؟ اس نے پوچھا، کیا تم اس سے ضرور ملنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، وہ میرا ایک ہی دوست ہے اور میں ایک عرصے سے اسے نہیں ملا، مگر وہ یہاں سے بڑی دور بمبئی میں رہتا ہے۔ روہنی نے کہا، فاصلہ میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو چلو اس سے جا کر مل لیتے ہیں۔ وہ یہ کہہ کر روہنی دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گئی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا تو میں بھی غائب ہو گیا۔ اس کے بعد ہم ہوا میں پرواز کر رہے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ ہماری رفتار کسی جیٹ ہوائی جہاز سے بھی دگنی تھی۔ ہم بڑی اونچائی پر اڑ رہے تھے اور نیچے مجھے دھند کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ میرا خیال ہے ہمیں پرواز کرتے ہوئے آدھا گھنٹہ ہی گزرا ہوگا کہ روہنی نے کہا، بمبئی آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم بلندی سے نیچے اترنے لگے۔ کچھ ہی دیر کے بعد مجھے نیچے بمبئی کی نواحی آبادیاں نظر آنے لگیں۔ روہنی نے پوچھا، تمہارا دوست بمبئی کس جگہ رہتا ہے؟ میں نے اسے جگہ بتائی تو وہ بولی، میں سمجھ گئی، میں بمبئی شہر کے تمام علاقوں سے واقف ہوں، اور مجھے بمبئی کے اس علاقے کے لوکل اسٹیشن کے باہر لے آئی جہاں جمشید کا آٹو اسپیئر اور گراج تھا۔ ہم ایک الگ سی جگہ دیکھ کر درختوں کے نیچے اتر آئے۔ زمین پر اترنے کے فوراً بعد ہم اپنی انسانی شکلوں میں واپس آ گئے۔ روہنی کہنے لگی، تم اپنے دوست سے کیا کہو گے؟ میں کون ہوں؟ میں نے کہا، تم ہی بتا دو کہ میں اسے کیا کہوں۔ روہنی نے مسکراتے ہوئے کہا، تم کہہ دینا کہ میں تمہاری بیوی ہوں۔ کیا تم یہ کہنا پسند نہیں کرو گے؟ میں نے کہا، کیوں نہیں پسند کروں گا، میں اسے یہی بتاؤں گا کہ تم میری بیوی ہو اور تمہارا نام سلطانہ ہے، اس میں کوئی جھوٹ تھوڑی ہے۔ روہنی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ہم نے بمبئی کے لوکل اسٹیشن سے ٹیکسی لی اور جمشید کے گراج پر آ گئے۔ میں نے دیکھا کہ جمشید اس وقت ایک کرسی پر بیٹھا اپنے ایک مستری کو کچھ ہدایات دے رہا تھا۔ اس نے ٹیکسی میں سے مجھے اترتے دیکھا تو فوراً اٹھا اور آتے ہی مجھے گلے لگا لیا۔ فیروز، تم اچانک کیسے آ گئے؟ میرے دوست کوئی چٹھی وغیرہ بھی نہیں لکھی؟ میں نے روہنی کا اسے تعارف کراتے ہوئے کہا، اس سے ملو، یہ سلطانہ میری بیوی۔ بس اچانک ہی پروگرام بن گیا اور ہم ویزا لگوا کر پاکستان سے تمہارے پاس آ گئے۔ جمشید نے روہنی کو سلام کیا اور کہا، بھابھی آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی ہے۔ اچھا ہوا، میرے دوست کا بھی گھر آباد ہو گیا۔ وہ ہمیں اوپر لے گیا اور ہماری بڑی خاطر مدارت کی، کہنے لگا، کتنے دنوں کا ویزا لے کر آئے ہو؟ میں نے کہا، 10-15 دن تو ٹھہریں گے ہی، حالانکہ ہم وہاں 4-5 گھنٹوں سے زیادہ نہیں ٹھہر سکتے تھے کیونکہ ہمیں واپس جے پور جا کر آدھی رات کو پرانے محل میں درگا کی بدرو سے بھی ملاقات کرنی تھی۔ میں نے ویسے ہی کہہ دیا تھا کیونکہ اگر میں اسے کہتا کہ بس 2-4 گھنٹوں کے لیے آئے ہیں تو اس کی مجھے بڑی لمبی چوڑی وضاحت کرنی پڑتی۔ ہمارا کیا تھا، ہم 2-4 گھنٹوں کے بعد وہاں سے غائب ہو سکتے تھے۔ شام ہو گئی، کوئی 8 بجے ہم نے کھانا کھایا اور اس کے بعد جمشید کے گراج کے باہر کرسیوں پر بیٹھ کر بازار کی رونق سے لطف اندوز ہونے لگے۔ جمشید نے وہیں ہمارے لیے چائے منگوا لی۔ میں اور روہنی چائے پیتے ہوئے باتیں کرنے لگے۔ روہنی کہنے لگی، تمہارا یہ دوست بڑا اچھا آدمی ہے، یہ تمہارا صحیح معنوں میں دوست ہے۔ میں نے کہا، ہم بچپن میں ایک ساتھ کھیلتے تھے، اسی طرح ہم بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور بازار کی رونق بھی دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں فٹ پاتھ سے ایک سادھو گزرا۔ وہ چلتے چلتے اچانک رک گیا اور رک کر ہم دونوں کو گھور کر دیکھنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ سادھو کو دیکھتے ہی روہنی گھبرا سی گئی، جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، چلو شیروان اوپر چلتے ہیں، اور وہ میرے آگے آگے سیڑھیاں چڑھ کر جمشید کے فلیٹ کے ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، خیریت تو ہے روہنی؟ اس نے کہا، جلدی سے اپنا ہاتھ مجھے دو، ہم ابھی جے پور جا رہے ہیں۔ میں کچھ سمجھ نہ سکا۔
میں نے اپنا ہاتھ روہنی کو پکڑا دیا۔ میرا ہاتھ پکڑتے ہی ہم دونوں غائب ہو گئے اور کمرے کی پچھلی کھڑکی سے نکل کر ہوا میں پرواز کرنے لگے۔ روہنی دیکھتے ہی دیکھتے کافی بلندی پر چلی گئی اور اس نے اتنی تیزی سے اڑنا شروع کر دیا کہ شاید 3-4 سیکنڈ میں ہم بمبئی کو کافی پیچھے چھوڑ کر طریق جنگلوں کے اوپر سے گزر رہے تھے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ روہنی سادھو کو دیکھ کر میرے دوست کے مکان سے ایک دم نکل آئی تھی، مگر میں نے ابھی تک اسے بالکل نہیں پوچھا تھا کہ وہ سادھو کو دیکھ کر گھبرا کیوں گئی تھی اور اس نے ایک دم بمبئی سے نکل جانے کا پروگرام کیوں بنا لیا تھا۔ ہم جے پور پہنچ گئے۔ ہم بڑی جلدی آ گئے تھے، ابھی آدھی رات نہیں ہوئی تھی۔ روہنی جے پور کے پرانے محل کے ایک باراندری میں اتری تھی۔ ہم وہیں بیٹھ گئے۔ اب ہم غائب نہیں تھے بلکہ انسانی روم میں بیٹھے تھے۔ مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے روہنی سے پوچھا، روہنی تم اتنی جلدی وہاں سے کیوں چل پڑی تھی؟ کیا کوئی خاص بات ہوئی تھی؟ روہنی مجھ سے سادھو والی بات چھپانا چاہتی تھی، کہنے لگی، کوئی خاص بات نہیں ہوئی تھی، بس میرا جی چاہا کہ اب ہمیں وہاں سے نکل جانا چاہیے۔ ہم بدروحوں کو بہت سی باتوں کا پہلے سے خطرہ محسوس ہو جاتا ہے، اس لیے جب میرے دل میں وہاں سے نکل پڑنے کا خیال آیا تو میں تمہیں لے کر چل پڑی۔ میں نے اس سے یہ پوچھنا مناسب نہ سمجھا کہ وہ سادھو کو دیکھ کر گھبرا کیوں گئی تھی۔ ہم آدھی رات تک قدیم محل کی برادری میں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ جب روہنی کو محسوس ہوا کہ آدھی رات ہو گئی ہے تو وہ مجھے لے کر نیچے ویران محل کے اس تہہ خانے میں آ گئی جہاں آدھی رات کے بعد درگا کی بدرو نمودار ہوتی تھی۔ اس وقت میں اور روہنی دونوں عام انسانی شکل و صورت میں تھے۔ روہنی نے مجھے پیچھے ستون کے پاس بٹھا دیا اور کہنے لگی، خواہ کچھ ہو جائے تم اس جگہ سے مت ہلنا۔ جہاں اس نے کہا تھا میں وہاں بیٹھ گیا۔ تہہ خانے میں اندھیرا تھا، میں جب غائب ہوتا تھا تو اندھیرے میں بھی دیکھ لیتا تھا، لیکن انسانی شکل میں ظاہر ہوتے ہی میرے اندر سے یہ صلاحیت ختم ہو جاتی تھی اور میں عام انسانوں کی طرح اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ لیکن میں اندھیروں میں اتنا بھٹکتا رہا تھا کہ اب انسانی شکل میں بھی میری آنکھیں اب ویران قلعوں اور تہہ خانوں کے اندھیروں کی عادی ہو گئی تھی اور ان اندھیروں میں بھی مجھے کچھ نہ کچھ نظر آ جاتا تھا۔ روہنی ایک جگہ ایک ستون کے پاس کھڑی ہو گئی تھی جہاں درگا کی بدرو نمودار ہوئی تھی۔ جب ٹھیک آدھی رات گزر گئی تو اسی طرح اندھیرے کونوں میں سے ایک رونے کی دردناک آوازیں آنا شروع ہو گئیں، پھر یہ آوازیں گم ہو گئیں اور ایک روشنی سی ہو کر بجھ گئی۔ پھر میں اس دیوار کو تک رہا تھا جس کے اندھیرے میں سے درگا کی بدرو نمودار ہوا کرتی تھی۔ اتنے میں درگا کی بدرو آ گئی۔ اس نے اپنی سہیلی روہنی کو دیکھ لیا تھا۔ اس نے اپنی اسیبی آواز میں پوچھا، روہنی کہو کیسے آنا ہوا؟ تمہیں دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی ہے کہ تم اپنے دشمن رگو کی قید سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی ہو۔ روہنی نے کہا، درگا مجھے اس بات کا تم سے کوئی گلہ نہیں ہے کہ تم میری مدد نہیں کر سکتی تھی۔ درگا بدرو نے کہا، تمہارا پتی دیو شیروان میرے پاس آیا تھا مگر میں نے اسے صاف بتا دیا تھا کہ میں مجبور ہوں۔ روہنی تم کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ پجاری کے پاس شیش ناگن کی مہا منتری کا خفیہ منتر ہے جس کی طاقت کا میں مقابلہ نہیں کر سکتی۔ روہنی بولی، درگا تم میری پیاری سہیلی ہو، مجھے تم سے گلہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اب میں اپنے دشمن رگو کا صرف مقابلہ ہی نہیں کر سکتی بلکہ اس کا کام بھی تمام کر سکتی ہوں۔ درگا بدرو نے حیران ہو کر پوچھا، یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ روہنی نے کہا، اگر ہمارے دشمن رگو کے پاس شیش ناگن کے مہا منتری کا خفیہ منتر ہے تو میرے پاس شیش ناگن کا موہرا ہے جس کی طاقت کا پجاری رگو کے پاس کوئی توڑ نہیں ہے۔ درگا کی بدرو نے تعجب سے پوچھا، کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ روہنی، کیا واقعی تمہارے پاس شیش ناگن کا موہرا ہے؟ روہنی نے کہا، میں تمہیں دکھا سکتی ہوں۔ روہنی نے میری طرف منہ کر کے کہا، شیروان مورے والی انگوٹھی مجھے دے جاؤ۔ میں نے انگلی میں سے انگوٹھی اتاری اور روہنی کو دے دی اور نظریں جھکائے واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ روہنی نے آگے بڑھ کر درگا کی بدرو کو انگوٹھی دکھائی۔ درگا کی بدرو انگوٹھی کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، روہنی تم بڑی خوش قسمت ہو کہ تمہیں شیش ناگن کا ایک موہرا مل گیا ہے، مگر یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ روہنی کہنے لگی، بس میرے خدا نے میری مدد کی اور مجھے یہ موہرا مل گیا۔ درگا بدرو نے انگوٹھی روہنی کو واپس دیتے ہوئے کہا، مگر تم نے یہ موہرا شیروان کو کیوں دے رکھا ہے؟ وہ ایک عام کمزور انسان ہے، اس سے یہ موہرا کوئی بھی چھین کر لے جا سکتا ہے۔ روہنی نے کہا، شیروان کو اس کی ضرورت ہے۔ اسے کیوں ضرورت ہے؟ یہی بتانے کے لیے میں اسے اپنے ساتھ تمہارے محل میں لے آئی ہوں۔ درگا کی بدرو خاموش تھی، وہ روہنی کو تک رہی تھی۔ اس نے پوچھا، کیا یہ انسان پھر کسی مشکل میں پھنس گیا؟ روہنی کہنے لگی، درگا تم اچھی طرح جانتی ہو کہ آج سے 300 سال پہلے میری شادی صوبے دار شہزادہ شیروان سے ہو گئی تھی اور میں نے شادی کے بعد اسلام قبول کر لیا تھا، مگر پجاری رگو نے میرے اسلام قبول کرنے کا مجھ سے یہ بدلہ لیا کہ اس نے مجھے قتل کر دیا اور میری روح کو اپنی طلسمی طاقت سے قید میں ڈال دیا۔ لیکن اس شخص نے جو اس وقت میرے قریب بیٹھا ہے اور جس کو میں شیروان ہی سمجھتی ہوں مجھے آزاد کر دیا، مگر خود میری وجہ سے ایک نہ ختم ہونے والی مصیبت میں پھنس گیا۔ درگا بدرو نے کہا، لیکن یہ تمہارے پتی دیو شیروان کا دوسرا جنم نہیں ہے۔ روہنی نے کہا، میں جانتی ہوں کہ مسلمانوں کا کوئی دوسرا جنم نہیں ہوتا اور یہ میرے خاوند کا دوسرا جنم نہیں ہے، صرف اس کی شکل و صورت میرے محروم خاوند سے بے حد ملتی جلتی ہے۔ اس کی شکل میں مجھے میرا خاوند مرنے کے بعد دوبارہ مل گیا ہے، یہی وجہ ہے کہ میں اسے کھونا اور اپنے سے جدا نہیں کرنا چاہتی، لیکن یہ ایک اور مشکل میں پھنس گیا ہے جس کے بارے میں تجھ سے مشورہ کرنے آئی ہوں۔
وہ کیا مشکل ہے؟ درگا کی بدرو نے پوچھا۔ روہنی نے اسیبی لڑکی کی ساری داستان بیان کر دی کہ کس طرح متھرا کے وران شمشان گھاٹ کی کوٹڑی میں اس کی غلطی سے ایک لڑکی کا اسیب زاد ہو گیا اور اس کی نظر شیروان پر پڑی تو وہ اس پر عاشق ہو گئی، اور پھر کسی طرح اسے نتالیہ کی شکل میں ملی اور اس کے ساتھ اس کی مرضی کے خلاف شادی رچا لی۔ پھر کس طرح شیروان موقع پا کر اس اسیبی لڑکی نتالیہ کو چھوڑ کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، اور اس کے بعد وہ یعنی روہنی برگو کی قید سے آزاد ہو کر شیروان یعنی مجھ سے آ کر مل گئی۔ درگا کی بدرو خاموش تھی۔ یہ طلسمی داستان سنتی رہی۔ جب روہنی ساری بات بیان کر چکی تو اس نے روہنی سے پوچھا، اب تم کیا چاہتی ہو؟ روہنی نے کہا، وہ اسیبی لڑکی نتالیہ کے روم میں شیروان کا پیچھا کر رہی ہے، اور تم اچھی طرح جانتی ہو کہ اسیب بڑی زبردست طاقت رکھتا ہے۔ اسیب کسی عورت کا ہو یا مرد کا، اس کی طاقت کا مقابلہ کوئی جن بوت یا بدرو نہیں کر سکتی۔ درگا نے کہا، مگر تمہارے پاس شیش ناگن کا مورا ہے، جس کے پاس یہ مورا ہوتا ہے کوئی جن بوت چڑیل یا بدرو یا اسیب اس کے قریب ہی نہیں پھٹک سکتا۔ تم نے یہ مورا انگوٹھی میں ڈال کر اسے دے بھی دیا ہے، پھر تمہیں شیروان کی کیوں فکر ہے؟ روہنی کہنے لگی، مگر شیروان کوئی بدرو نہیں ہے، وہ ایک عام انسان ہے، ایک کمزور انسان۔ اسیبی لڑکی نتالیہ اس کے پیچھے لگ چکی ہے اور اسے دوبارہ اپنے قبضے میں کرنے کے لیے اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ وہ شیروان کے قریب تو نہیں آ سکے گی اور اسے اغوا کر کے بھی نہیں لے جا سکے گی، کیونکہ شیروان کے پاس شیش ناگن کا مورا ہوگا۔ لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے، شیروان سے خود انگوٹھی کہیں گر سکتی ہے۔ اسیبی لڑکی نتالیہ عیاری سے کام لے کر اس کی انگوٹھی حاصل کر سکتی ہے، اور پھر میں ہر وقت شیروان کے پاس رہ کر مورے کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ میں شیروان کو لے کر تمہارے پاس اس لیے آئی ہوں کہ مجھے کوئی ایسی ترکیب، کوئی ایسا منتر بتاؤ جس کی مدد سے میں شیروان کو ہمیشہ ہمیشہ کے واسطے نتالیہ کے اسیب سے محفوظ کر لوں۔ درگا کی بدرو نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، روہنی، میری کتنی طاقت ہے تم اچھی طرح سے جانتی ہو۔ اسیبی لڑکی نتالیہ کی طاقت کا میں بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے کہ تم نے شیروان کو شیش ناگن کے مورے والی انگوٹھی پہنا دی ہے، لیکن شیروان کمزور انسان ہے۔ اس کی ذرا سی غفلت سے اگر کسی وقت انگوٹھی اس سے لگ ہو گئی تو اسیبی لڑکی شیروان کو جپٹا مار کر چیل کی طرح دبوچ کر لے جائے گی اور تم کچھ نہ کر سکو گی۔ روہنی نے کہا، یہی سوچ کر میں پریشان ہوں۔ میں آج بمبئی شہر میں تھی، شیروان بھی میرے ساتھ تھا۔ وہاں میں نے ایک سادھو کو دیکھا جو مجھے اور شیروان کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے یقین ہے یہ سادھو ایک بدرو تھی جس سے اسیبی لڑکی نے شیروان کی انگوٹھی اڑا کر لے جانے کے لیے بھیجا تھا۔ میں اسے بمبئی سے فوراً یہاں لے آئی ہوں۔ اسیبی لڑکی نتالیہ نے شیروان کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے اپنے منصوبے پر عمل شروع کر دیا ہے۔ اگر کسی وقت میں شیروان سے لگ ہوئی اور وہ اکیلا رہ گیا تو اسیبی لڑکی کسی بدرو کو بھیج کر یا خود کسی انسان یا عورت کے روم میں آ کر شیروان کو ورگلا کر اس سے شیش ناگن کے مورے والی انگوٹھی حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے۔ اگر ایسا ہو گیا تو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے شیروان سے جدا ہو جاؤں گی، اور شیروان کی زندگی کی حفاظت اور اسے اس مصیبت سے نکالنے کا جو فرض مجھ پر لاگو ہو چکا ہے میں وہ بھی ادا نہ کر سکوں گی۔ درگا بدرو نے کہا، تم نے صحیح اندازہ لگایا ہے، وہ سادھو اسیبی لڑکی کی بھیجی ہوئی بدرو ہی تھی۔ بدروہیں اسیب کی غلام ہوتی ہیں اور ان کے حکم پر عمل کرنا اپنا فرض سمجھتی ہیں۔ پھر میں کیا کروں؟ مجھے کوئی راستہ دکھاؤ، روہنی نے انتہائی مایوسی کے لہجے میں کہا۔ درگا بدرو خاموش ہو گئی۔ میں یہ سارا بھوت پریت کا ناٹک دیکھ رہا تھا اور ان کی ساری باتیں سن رہا تھا اور دل میں دعائیں مانگ رہا تھا کہ یا اللہ پاک، مجھے تو ہی اس مصیبت سے نکال سکتا ہے۔ کوئی ایسا سبب پیدا کر دو کہ اس عذاب سے میری جان چھوٹے اور میں دوبارہ انسانوں کی دنیا میں رہ کر نارمل انسان کی طرح زندگی بسر کر سکوں۔ درگا کی بدرو کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولی، روہنی، تو میری بچپن کی سہیلی ہے، میں تجھے پریشان نہیں دیکھ سکتی، مگر میں بھی مجبور ہوں۔ صرف ایک صورت ہو سکتی ہے، وہ کیا ہے؟ روہنی نے بے تابی سے پوچھا۔ درگا کی بدرو نے کہا، جیسا کہ تم بھی جان گئی ہو کہ اسیبی لڑکی کا تعلق افریقہ کے ایک آدم خور قبیلے سے تھا۔ جب یہ زندہ تھی تو اپنے آدم خور قبیلے کے ساتھ افریقہ کے ایک جزیرے کے جنگل میں رہتی تھی۔ یہ لوگ بھولے بھٹکے مسافروں کو پکڑ کر لے آتے تھے اور انہیں پہلے تو خوب کھلاتے پلاتے تھے۔ جب وہ بڑے صحت مند ہو جاتے تھے تو ان کو باندھ کر گردن کاٹ کر پہلے ان کا سارا خون پی جاتے تھے، پھر ان کے جسموں کے ٹکڑے کر کے انہیں آگ میں بھون کر کھا جاتے تھے۔ پھر ایسا ہوا کہ ڈر کے مارے اس جزیرے میں مسافروں نے آنا چھوڑ دیا۔ آدم خور قبیلے والے جب بھوکھا مرنے لگے تو انہوں نے ایک دوسرے کو کھانا شروع کر دیا۔ یہ اسیبی لڑکی انسا میں بڑی چلاک اور یار تھی۔ وہ جنگل میں چھپ گئی اور چھپ کر رات کو قبیلے کی جھونپڑیوں کی طرف آتی اور کسی نہ کسی بچے کو پکڑ کر لے جاتی
اور اسے کھا کر اپنے پیٹ کی آگ بجھاتی، لیکن آخر ایک رات وہ خود قابو میں آ گئی۔ وہ رات کے اندھیرے میں قبیلے کے کسی بچے کو اٹھا کر لے جانے کے لیے جھونپڑیوں کے پاس آئی تو ایک آدم خور نے اسے دیکھ لیا اور وہیں چھرا مار کر اس کا سر دھڑ سے الگ کر دیا، اور پھر قبیلے والوں نے مل کر اس کا خون پیا اور اس کو بھون کر کھا گئے۔ اس ڈر سے کہ اس کی بدرو ان سے بدلہ لینے کی کوشش کرے گی، انہوں نے اس اسیبی لڑکی کی کھوپڑی پر جادو ٹونا کر کے اسے ایک درخت کے نیچے زمین کھود کر دفن کر دیا۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ اس اسیبی لڑکی کی بدرو کو زندگی میں لوگوں اور معصوم بچوں کے کیے گئے ظلم و ستم کی سزا ملی، اور یہ ایک خطرناک منحوس اسیب کی شکل میں زمین کی گہرائیوں میں بھڑکتی آگ میں ڈال دی گئی۔ ایک خاص مدت گزر جانے کے بعد یہ اسیبی لڑکی آگ کے شعلوں سے نکل کر ہمیشہ کے لیے در بدر بھٹکنے کے واسطے انسانوں کی دنیا میں آ گئی، جہاں ایک نیک آدمی نے انسانوں کو اس کے شر سے بچانے کے لیے اسے شمشان گھاٹ کی کوٹڑی میں بند کر دیا، جہاں سے تو نے اپنی غلطی سے اسے آزاد کر دیا۔ روہنی نے درگا سے پوچھا، یہ بتاؤ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ درگا بدرو نے کہا، اس لڑکی نتالیا کے اسیب کی طاقت اس کی کھوپڑی میں موجود ہے۔ اگر کسی طرح تم اس جزیرے میں جا کر درخت کے نیچے دفن اس کی کھوپڑی کے سر پر اینٹ یا پتھر مار کر اس کو توڑ دو تو اس اسیبی لڑکی نتالیا کی ساری برائی کی طاقت اس سے جدا ہو جائے گی، اور اس کے بعد وہ اسیب نہیں رہے گی بلکہ ایک عام بدرو بن جائے گی، جس پر ہم بڑی آسانی سے قابو پا کر اسے کسی مرتبان یا بوتل میں ہمیشہ کے لیے بند کر سکیں گے۔ روہنی نے کہا، یہ کام میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، میں آج ہی افریقہ کے آدم خوروں کے جزیرے میں چلی جاتی ہوں۔ تم مجھے جزیرے اور اس درخت کی نشانی بتا دو، میں اس درخت کے نیچے زمین میں سے اس اسیبی لڑکی کی کھوپڑی نکال کر اس کو پاش پاش کر دوں گی۔ درگا کی بدرو نے کہا، یہ کام اتنا آسان نہیں جتنا تم اسے سمجھتی ہو۔ اسیبی لڑکی اپنی کھوپڑی سے غافل نہیں ہے، اس نے اس کی حفاظت کے لیے ایک بڑی طاقتور اور خطرناک بدرو کو وہاں پہرے پر لگا رکھا ہے، جو ہر وقت درخت میں موجود ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جب تم کھوپڑی والے درخت کے قریب پہنچو گی تو اسیبی لڑکی نتالیا کو بھی خبر ہو جائے گی، اور وہ ایک لمحے میں وہاں پہنچ جائے گی، اور پھر تمہاری جان بھی خطرے میں ہوگی۔ ہو سکتا ہے وہ تمہیں چھپکلی یا کن کھجورا بنا کر کسی ایسی طریق غار میں پھینک دے جہاں سانپ ہی سانپ ہوں اور وہ تمہیں ہڑپ کر جائیں۔ روہنی کہنے لگی، لیکن میرے پاس شیش ناگن کی مورے والی انگوٹھی ہوگی، وہ میرا کچھ نہ بگاڑ سکے گی۔ درگا کی بدرو نے ہنس کر کہا، تم نے بڑی بیوقوفوں والی بات کی ہے۔ اگر تم شیش ناگن کے مورے والی انگوٹھی شیروان کے ہاتھ سے اتار کر اپنے ساتھ لے گئی تو شیروان بالکل نہتا رہ جائے گا، وہ اس اسیبی لڑکی کے لیے بڑا آسان شکار ہوگا، وہ اسے جھپٹا مار کر اٹھا کر لے جائے گی۔ روہنی نے جواب دیا، لیکن میں اسیبی لڑکی کی کھوپڑی توڑ کر اس کی طاقت کو تو ختم کر دوں گی، پھر میں واپس آ کر اپنے شیروان کو اسیبی لڑکی کی قید سے بڑی آسانی سے آزاد کرا لوں گی، اور وہ میرا کچھ نہ بگاڑ سکے گی۔ درگا کی بدرو نے کہا، اسیبی لڑکی تمہارے ہاتھ آئے گی تو تم شیروان کو اس سے چھین سکو گی۔ ٹھیک ہے، اس کی اسیبی طاقت ختم ہو جائے گی، مگر وہ اسیب سے ایک بدرو بن چکی ہوگی، اور بدرو کی اپنی طاقت ہوتی ہے۔ اسیبی لڑکی کی بدرو شیروان سے محبت کرتی ہے، وہ اسے اٹھا کر ایسی دنیا میں لے جائے گی کہ تم ہزاروں سال تک بھی اسے تلاش نہ کر سکو گی۔ دونوں بدروہیں میری قسمت کے فیصلے کر رہی تھی، اور میں بے بسی کے عالم میں ان کی باتیں سن رہا تھا۔ یہ ایک طرح سے مجھے میرے کسی گناہ یا میری کسی حماقت کی سزا مل رہی تھی۔ روہنی پریشان ہو گئی تھی، وہ ہر حالت میں مجھے اس اسیبی لڑکی سے بچانا چاہتی تھی۔ اس نے درگا کی بدرو سے پوچھا، تو پھر تم ہی بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ درگا کی بدرو نے ایک لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہ تم شیروان کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ جس وقت تم کھوپڑی والے درخت کے قریب پہنچو تو میرا اگنی منتر پڑھ کر پھونک دینا۔ تمہیں میرا اگنی منتر یاد ہے نا؟ ہاں مجھے یاد ہے، روہنی نے کہا۔ درگا بولی، اس اگنی منتر کے اثر سے درخت پر بیٹھی پیرا دیتی بدرو وہاں سے غائب ہو جائے گی۔ اس کے بعد تمہیں بڑی تیزی سے اور بڑی جلدی سے اپنا کام کرنا ہوگا۔ شیش ناگن کے مورے والی انگوٹھی کے بغیر تم اسیبی لڑکی کی کھوپڑی کو ہاتھ نہیں لگا سکو گی۔ اگر ہاتھ لگاؤ گی تو جل کر وہیں راکھ بن جاؤ گی۔ اس سے پہلے کہ اسیبی لڑکی کو خبر ہو، تمہیں بڑی تیزی سے زمین کے اندر سے کھوپڑی نکال کر اس کے 2 ٹکڑے کر دینے ہوں گے۔ اس دوران میں اگر تمہاری بدقسمتی سے اسیبی لڑکی نتالیا کا اسیب وہاں پہنچ گیا تو پھر تمہاری اور شیروان دونوں کی خیر نہیں ہوگی۔ وہ نہ صرف شیروان کو غائب کر کے اپنے قبضے میں کر لے گی بلکہ تمہیں بھی جوالا مکھی منتر پھونک کر کھولتے ہوئے لاوے کی طرح پگھلا کر ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گی۔ روہنی نے کہا، لیکن میری انگلی میں تو شیش ناگن کی انگوٹھی ہوگی، پھر وہ مجھ پر کیسے حملہ کر سکے گی؟ درگا بدرو نے کہا، وہ تمہارے قریب نہیں آئے گی، وہ تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکے گی، لیکن تم پر اپنا جوالا مکھی منتر پھونک سکے گی۔ یہ منتر جوالا مکھی کا کھولتا ہوا لاوا ہے،
बल्कि खोलता हुआ लावे से भी ज़्यादा आतशनाक है। तुम 1 सेकंड से भी कम अरसे में पिघल कर बह जाओगी। रोहिणी बुत बनी दुर्गा बदरू की बातें सुन रही थी। दुर्गा की बदरू ने कहा, रोहिणी, ये तुम्हारी चालाकी यारी और तुम्हारी बदरुओं वाली बदी की ताकत का इम्तिहान है। तुमने खोपड़ी वाले दरख्त के पास पहुंचकर मेरा अग्नि मंत्र फूंक कर पहरा देने वाली बदरू को गायब कर देने के बाद बदरूहों वाली हैरत अंगेज फुर्ती और बरक रफ्तारी से काम लिया और खोपड़ी को ज़मीन के नीचे से निकाल कर इसे पत्थर मारकर पाश पाश कर दिया, तो समझ लो कि फिर एक असेबी लड़की का असेब वहाँ आ भी गया तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, क्योंकि तुम इसके फ़ौरन बाद शेरवान को लेकर वहाँ से गायब हो चुकी होगी। ये काम तुम्हें 1 लम्हे के 1000वें हिस्से के अंदर अंदर करना होगा। क्या तुम ऐसा कर सकोगी? रोहिणी ने कहा, मैं अपने शेरवान के लिए सब कुछ कर सकती हूँ। दुर्गा की बदरू ने इसके जवाब में कहा, तो फिर तुम अपनी मुहिम में ज़रूर कामयाब हो जाओगी। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि वो जजीरा कहाँ है और जजीरे में वो दरख्त कहाँ है जिसके साए में असेबी लड़की नतालिया की खोपड़ी दफन है। अपनी आंखें बंद करो। रोहिणी ने आंखें बंद कर ली। दुर्गा की बदरू ने भी आंखें बंद कर ली। इसके बाद शायद इन दोनों में कोई वायरलेस सिस्टम कायम हो गया था जिसके ज़रिए दुर्गा की बदरू खोपड़ी वाले दरख्त और इस आदमखोर जजीरे का हदूदरबा और नक्शा रोहिणी के जहन में नक्श कर रही थी। यह काम 1 सेकंड में हो गया। दुर्गा ने आंखें खोलकर कहा, आंखें खोलकर मेरी तरफ देखो। रोहिणी ने आंखें खोल दी और दुर्गा की बदरू की तरफ देखने लगी। दुर्गा ने पूछा, जो मैं तुम्हें समझाना चाहती थी क्या तुम समझ गई हो? रोहिणी बोली, मुझे सारी समझ आ गई है कि आदमखोर जजीरा अफ्रीका के किस मुल्क के पास है और इस जजीरे में खोपड़ी वाला दरख्त कहाँ है। दुर्गा की बदरू ने कहा, तो फिर अभी शेरवान को लेकर रवाना हो जाओ। तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए। असेबी लड़की नतालिया का असेब किसी भी वक्त तुम पर हमला कर सकता है। रोहिणी ने दुर्गा की बदरू का शुक्रिया अदा किया तो दुर्गा की बदरू गायब हो गई। रोहिणी मेरे पास आकर कहने लगी, शेरवान, अब तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमें कहाँ जाना है और क्या करना है। तुमने सब कुछ सुन लिया होगा। मैंने कहा, मैंने इतना कुछ सुन लिया है कि कुछ और सुनने की गुंजाइश ही नहीं रही। आओ यहाँ से बाहर चलते हैं। रोहिणी ने कहा। हम वीरान महल से बाहर आ गए। इस वक्त रात ढलना शुरू हो गई थी और आसमान पर सितारों की चमक फीकी पड़ने लगी थी। दूर जयपुर के किसी मंदिर से घंटियों की आवाज़ आ रही थी। रोहिणी ने कहा, मंदिर में अमावस की पिछली रात की पूजा हो रही है। वीरान महल की सीढ़ियाँ उतरकर हम गेट की तरफ आने के बजाय महल के अहाते के पिछले दरवाजे की तरफ बढ़े, इसलिए कि हम गायब नहीं थे और गेट पर चौकीदार मौजूद थे। मुझे यह तजर्बा हुआ है कि रोहिणी सिर्फ इस वक्त गायब होती है जब इसके सिवा कोई और चारा ना हो। वो खामोखा कभी गायब नहीं होती थी। हम पिछले दरवाजे से गुजर सकते थे क्योंकि इस वक्त वहाँ कोई नहीं था। चनाचे हम महल के अहाते से बाहर आ गए। रोहिणी मुझे साथ लेकर महल से दूर एक बाग में आ गई। रात का पिछला पहर था। बाग सुनसान पड़ा था। हम एक जगह बैठ गए। रोहिणी ने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। कहने लगी, शेरवान, मेरी और दुर्गा की जो बातें हुई हैं वो तुमने भी सुनी हैं। तुम्हें सिर्फ तशवीश हुई होगी। मैं तुम्हें सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि तुम्हें फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। मुझ पर भरोसा रखो। मैं किसी हालत में भी तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचने दूँगी। मैंने कहा, रोहिणी, मुझे तुम पर नहीं बल्कि अपने अल्लाह पर भरोसा है कि वो मेरे गुनाह माफ़ कर देगा और मुझे इस अजियत से ज़रूर बाहर निकाल लेगा। बाकी जहाँ तक फ़िक्रमंद होने की बात है तो आखिर मैं एक इंसान हूँ। मुझ में कमज़ोरियाँ भी हैं। मुझे तफशीश ज़रूर है क्योंकि जिस मुहिम पर हम जा रहे हैं ये कम से कम मेरी ज़िंदगी और मौत की मुहिम है, लेकिन मेरा ईमान है कि ज़िंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। रोहिणी कहने लगी, तो तुम क्या समझती हो कि मेरा ये ईमान नहीं है? मैं नौ मुस्लिम सही लेकिन मुस्लिम हूँ। मैंने सच्चे दिल से इस्लाम कबूल किया था। अगर तुम अपनी किसी गलती का खमियाजा भुगत रहे हो तो मैं भी अपने गुनाहों की सज़ा भुगत रही हूँ। तुम्हारी तरह मुझे भी यकीन है कि खुदा मेरे गुनाहों को भी माफ़ फरमा देगा और तुम्हारे साथ मुझे भी निजात मिल जाएगी। मैंने कहा, मैं जानता हूँ रोहिणी कि तुम ऐसा ही सोचती हो। मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा ही सोचती हो। ये बताओ कि अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? रोहिणी बोली, हम यहाँ से सीधे अफ्रीका के मुल्क इथोपिया की तरफ रवाना हो जाएंगे ताकि सबसे पहले असेबी लड़की नतालिया से छुटकारा हासिल किया जाए। इसके बाद अपने मुश्तरका दुश्मन पुजारी रघु से भी निपट लेंगे। मेरे पास शीश नागन का मोहरा है। पुजारी रघु इसका मुकाबला नहीं कर सकेगा। फिर उसने मेरी तरफ देखकर कहा, क्या तुम मेरे साथ अफ्रीका जाने के लिए तैयार हो? मैं क्यों तैयार नहीं होऊंगा? मैंने बेदिली से कहा। रोहिणी बोली, मैं जानती हूँ तुम भी इन हालात से तंग आ चुके हो, लेकिन प्यारे शेरवान, मुश्किलात इंसान की ज़िंदगी में आती हैं और आती रहती हैं। मुझे खुशी है कि तुम इन मुश्किलात का मर्दों की तरह मुकाबला कर रहे हो। अब उठो, हमें देर नहीं करनी चाहिए। नतालिया तुम्हारी तलाश में है। मैं हैरान हूँ कि अभी तक इसने तुम पर हमला क्यों नहीं किया।
میں نے کہا شاید اسے علم ہو گیا ہے کہ میرے ہاتھ میں شیش ناگن کے مورے والی انگوٹھی ہے۔ روہنی نے کہا لیکن وہ اپنا آپ تمہیں دکھا تو سکتی تھی، اس نے ایسا بھی نہیں کیا۔ وہ انتہائی خطرناک ہونے کے ساتھ انتہائی عیار سے بھی لڑکی بھی ہے۔ وہ تمہیں یہی احساس دلانا چاہتی ہے کہ اسے تم نہیں مل رہے اور پھر اچانک تمہیں غافل پا کر تمہیں جبڑ کر لے اڑے گی۔ خدا مجھے اس سے محفوظ رکھے، میں نے جواب دیا۔ روہنی نے کہا اب ہم چل رہے ہیں۔ پہلے وہ غائب ہوئی، اس کے بعد اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میں بھی غائب ہو گیا۔ پھر ہم معمول کے مطابق آہستہ سے زمین پر سے بلند ہوتے ہوئے اور آہستہ آہستہ بلند ہوتے چلے گئے۔ جب میں نے دیکھا کہ باغ کے درخت پچھلی رات کے دھند لگے میں دور نیچے دبوں کی طرح نظر آنے لگے ہیں تو روہنی نے پرواز کی رفتار تیز کر دی۔ میں نے روہنی سے پوچھا کیا تمہیں یہاں سے افریقہ تک کا راستہ معلوم ہے؟ میرا مطلب ہے فضائی راستہ۔ مجھے روہنی کے ہلکے سے کہکے کی آواز سنائی دی، کہنے لگی ہم فضاؤں میں بھٹکنے والی بدروہیں ہیں۔ میں فضائی راستوں کا ہوائی جہازوں کے ہوا بازوں سے زیادہ علم رکھتی ہوں۔ میں نے پوچھا ہم کس وقت افریقہ پہنچیں گے؟ روہنی نے جواب دیا یہ بڑا لمبا سفر ہے، مگر جتنی دیر میں ہوائی جہاز وہاں پہنچتا ہے ہم اس سے پہلے پہنچ جائیں گے۔ ہم جے پور سے اڑے تھے، ہم اتنی بلندی پر تھے کہ مجھے نیچے زمین دکھائی دے رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد صبح ہو گئی اور نیچے پہاڑیاں، کھیت، گاؤں اور شہر اور چھوٹے چھوٹے مکان نظر آنے لگے۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ ہم کافی تیزی سے جا رہے ہیں۔ ہم کئی شہروں کے اوپر سے گزر گئے، پھر ایک بہت بڑا شہر آ گیا۔ روہنی نے کہا ہم اس وقت تمہارے دوست جمشید کے شہر بمبئی کے اوپر سے گزر رہے ہیں۔ پھر بمبئی بھی گزر گیا اور سمندر شروع ہو گیا۔ روہنی نے کہا ہم بصرہ، کویت اور عراق کے ممالک سے گزرتے ہوئے قاہرہ اور پھر قاہرہ سے افریقہ پہنچیں گے۔ ایتھوپیا شمالی افریقہ میں مصر کے ساتھ ہی واقع ہے۔ یہ سب کچھ مجھے الف لیلوی کی کوئی طلسمی داستان کی طرح لگ رہا تھا۔ میں نے کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اس طرح ہوا میں اڑتا ہوا ان ملکوں کی سیر کروں گا۔ اس زمانے میں ابھی جیٹ ہوائی جہاز چلنا شروع نہیں ہوئے تھے۔ 4 پنکھوں والے ٹرائیڈنٹ جہاز ایک ملک سے دوسرے ملک میں پرواز کیا کرتے تھے اور ان کی رفتار ہلکی ہوتی تھی۔ ہم ابھی سمندر کے اوپر ہی تھے کہ میں نے نیچے نگاہ ڈالی تو مجھے ایک ہوائی جہاز اڑتا دکھائی دیا۔ اس کا رخ بھی بصرے کی طرف تھا۔ میں نے روہنی سے کہا لگتا ہے یہ جہاز بھی بصرے جا رہا ہے۔ روہنی نے کہا کیا تم ہوائی جہاز کی سیر کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا اگر ہم ہوائی جہاز کی سیر کر سکتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ روہنی نے کہا چلو تھوڑی دیر کے بعد ہوائی جہاز کی ہی سیر کر لیتے ہیں، اور وہ میرا ہاتھ تھامے نیچے کو غوطہ لگا گئی۔ ہم تھوڑی دیر میں ہوائی جہاز کے اوپر آ گئے، وہاں سے ہم جہاز کی کھڑکیوں کی طرف آ گئے۔ میں نے کھڑکیوں میں سے دیکھا مسافر اپنی اپنی نشستوں پر بڑے سکون کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ایئر ہوسٹس ان میں ٹھنڈے مشروبات تقسیم کر رہی تھی۔ روہنی نے کہا ہم جہاز میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی روہنی مجھے لیے ہوئے ہوا کی ایک لہر کی طرح تیرتے ہوئے ایک جگہ سے ہوائی جہاز کے اندر داخل ہو گئی۔ جب میں اس کے ساتھ جہاز کی کھڑکیوں کی طرف آیا تو قدرتی طور پر میں نے ڈر کر آنکھیں بند کر لیں، اس خیال سے کہ جہاز کی کھڑکیوں سے میں ضرور ٹکرا جاؤں گا، لیکن کچھ بھی نہ ہوا۔ مجھے ذرا سا دھچکا تک نہ لگ سکا، اور جب میں نے آنکھیں کھولی تو میں جہاز کے اندر تھا۔ روہنی نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا، کہنے لگی اپنا ہاتھ مت چھڑانا ورنہ تم لوگوں کو نظر آنے لگو گے۔ جہاز کافی بڑا تھا، اس میں کئی نشستیں خالی پڑی تھی۔ ہم کھڑکی کے پاس والی 2 سیٹوں پر بیٹھ گئے۔ میرا ایک ہاتھ روہنی کے ہاتھ میں تھا۔ مجھے شرارت سوجی۔ میں نے روہنی سے کہا روہنی میرا دل تھوڑی سی شرارت کرنے کو چاہتا ہے۔ کس قسم کی شرارت؟ روہنی نے پوچھا۔ میں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تم تھوڑی دیر کے لیے میرا ہاتھ چھوڑ دو اور میں لوگوں کو نظر آنے لگوں گا، اور ایئر ہوسٹس وغیرہ ضرور حیران ہوں گے کہ میں کہاں سے آ گیا ہوں۔ بڑا مزہ آئے گا، یہ لوگ ہمارا کچھ بگاڑ تو سکیں گے نہیں، ہم جس وقت چاہیں گے غائب ہو جائیں گے۔ روہنی مسکرانے لگی۔ اس قسم کی شرارتیں زندہ انسانوں کو ہی سوچ سکتی ہیں، یہ اچھی بات ہے، زندہ دلی کا ثبوت ہے۔ میں تمہارا ہاتھ چھوڑ رہی ہوں۔ روہنی نے جیسے ہی میرا ہاتھ چھوڑا میں انسانی شکل میں نظر آنے لگا۔ روہنی میرے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی، مگر وہ کسی کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اپنے پیچھے کی طرف دیکھا، ایک ایئر ہوسٹس چلی آ رہی تھی۔ میں نے اسے روک کر کہا میڈم میں چائے پینا چاہتا ہوں۔ ایئر ہوسٹس نے مجھے حیران ہو کر دیکھا، پھر اس نے اوپر سیٹ نمبر پر نگاہ ڈالی، کہنے لگی क्षमा کیجیے گا، آپ کے پاس بورڈنگ کارڈ کا باقی حصہ ہے، پلیز مجھے دکھا دیجیے۔ یہ انڈیا کی کسی ہوائی کمپنی کا جہاز تھا اور بمبئی سے بصرے جا رہا تھا۔ میں نے یوں ہی جیبوں کو ٹٹولتے ہوئے کہا میرا خیال ہے کہیں گر گیا ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ ایئر ہوسٹس نے مسکرا کر کہا کوئی بات نہیں، میں آپ کے لیے چائے لے آتی ہوں۔ وہ چلی گئی تو روہنی کہنے لگی اب وہ اپنے ساتھی کو لے کر آئے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ مشکل سے 1 منٹ گزرا ہوگا کہ وہ ایئر ہوسٹس اپنے ایک ساتھی ایئر ہوسٹس کو لے کر آ گئی۔ دوسری ایئر ہوسٹس کے ہاتھ میں ایک چارٹ تھا جس پر مسافروں کے نام اور ان کی سیٹ نمبر لکھے ہوئے تھے۔ پہلی ایئر ہوسٹس کے ہاتھ میں چائے کی پیالی تھی، اس نے چائے کی پیالی مجھے پکڑا دی۔ دوسری ایئر ہوسٹس نے مجھ سے پوچھا
क्षमा कीजिएगा, हम मुसाफिरों की सीटें चेक कर रहे हैं। आपका शुभ नाम क्या है? इस वक्त मुझे यही नाम याद आ गया। मैंने कहा, प्रकाश खन्ना मेरा नाम है। एयर होस्टेस चार्ट को देखने लगी। उसने 2-3 बार मुसाफिरों के नाम चेक किए, मगर वहाँ उसे कहीं भी मेरा नाम नजर न आया। उसने हैरान से होकर मुझसे पूछा, सर, आपको क्रीनों के किस आदमी ने यहाँ बिठाया है? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि मुसाफिरों की लिस्ट में आपका नाम कहीं नहीं है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अमले के किसी आदमी ने नहीं बिठाया, मुझे अभी अभी मेरी साथी औरत ने यहाँ बिठाया है। दोनों एयर होस्टेस परेशान होकर मेरा मुंह तकने लगी। एक ने पूछा, आपकी साथी औरत कहाँ है सर? मैंने कहा, मेरे साथ वाली सीट पर बैठी हुई है। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर तेज़ तेज़ कदमों से काकपेट की तरफ चली गईं, जहाँ पायलट बैठा करते हैं। थोड़ी देर बाद वो एक पायलट को लेकर हमारे पास आ गई। बड़ी मज़ेदार सिचुएशन पैदा हो गई थी और मैं उसे लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। इससे मेरी बोरियत काफ़ी हद तक दूर होने लगी। पायलट ने मुस्कुराते हुए मुझे हाथ मिलाया और बड़े अखलाक से पूछा, सर, आप कहाँ से जहाज़ में सवार हुए थे? मैंने चाय की प्याली एयर होस्टेस को पकड़ाते हुए कहा, आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन ये हकीकत है कि मैं और मेरी साथी औरत, हम दोनों 5 मिनट पहले जहाज़ में सवार हुए हैं। पायलट ने कहा, माफ़ कीजिएगा, प्रवास करते जहाज़ में तो कोई भी सवार नहीं हो सकता। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, और कोई दाखिल हो या ना हो, मगर हम दाखिल हो सकते हैं। पायलट ने ऐसी नज़रों से मुझे देखा जैसे वो मुझे पागल ख्याल कर रहा हो। इसने पूछा, आपकी साथी औरत कहाँ है? मैंने कहा, मेरे साथ वाली सीट पर बैठी हुई है। उसने कहा, आपकी ये साथ वाली सीट तो खाली है। मैंने कहा, खाली नहीं है, मेरी साथी औरत सीट पर बाकायदा बैठी हुई है। मैं इसे देख रहा हूँ, मगर आप नहीं देख सकते। फिर मैंने इन्हें और ज़्यादा परेशान देखने की खातिर रोहिणी से कहा, रोहिणी, तुम मेरे साथ बैठी हुई हो ना? रोहिणी ने औरत के बाद में कहा, हाँ, मैं तुम्हारे साथ बैठी हुई हूँ। एक गैबी औरत की आवाज़ सुनकर पायलट और दोनों एयर होस्टों के चेहरों का रंग उड़ गया। मैंने रोहिणी से कहा, इनको यकीन नहीं आता। रोहिणी ने जवाब दिया, अभी यकीन आ जाएगा। और इसके साथ ही रोहिणी भी गैबी हालत से इंसानी शक्ल में वापस आ गई। खाली सीट पर एक औरत को गैब से अचानक नमूदार होते देखकर इन लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। ऊपर से रोहिणी ने एक और शरारत की। इसने कहा, क्या तुम लोगों ने कभी कोई जिन भूत देखा है? अगर नहीं देखा तो मुझे देख लें, मैं जिन भूत हूँ। इसके साथ ही दोनों एयर होस्टेस बेहोश होकर गिर पड़ी। पायलट डर कर पीछे हट गया। दूसरे मुसाफिर भी अजीब नज़रों से हम दोनों को देखने लगे। कुछ मुसाफिरों ने हमारी बातें सुन ली थी। रोहिणी फ़ौरन गायब हो गई और कहने लगी, इससे ज़्यादा शरारत ठीक नहीं। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मैं भी गायब हो गया, लेकिन हम जहाज़ में बैठे रहे। पायलट ने हमें गायब होते देखा तो वो भी डर कर काकपेट की तरफ भाग गया। दूसरी एयर होस्टेस आ गई और बेहोश एयर होस्टेस को होश में नहाने लगी। जब इन्हें होश आ गया तो एक ने कहा, यहाँ 2 भूत बैठे थे, इस जहाज़ में भूत घुस आए हैं, और दोबारा बेहोश हो गई। रोहिणी ने कहा, बस इतना खेल ही काफ़ी है, अब हमें निकल चलना चाहिए। और हम फ़ज़ा में तैरते हुए जहाज़ से बाहर निकल आए और बुलंद होकर जहाज़ से काफ़ी ऊपर आके उड़ने लगे। जहाज़ से आगे निकल आए। अब हमारी मंजिल शुमाली अफ्रीका का मुल्क इथोपिया था। सूरज गुरूब हो चुका था। जब हम इथोपिया के पहाड़ी सिलसिले के आसमान पर पहुँचे, रोहिणी ने कहा, हम अपनी मंजिल पर आ गए हैं। मैंने पूछा, वो जंगल यहाँ से किस तरफ है जहाँ हमें जाना है? रोहिणी ने कहा, जब मैं वहाँ पहुँचूँगी तुम्हें बता दूँगी। नीचे रात का अंधेरा गहरा हो रहा था। कहीं पहाड़ी सिलसिला था और कहीं रेतला मैदान था। एक दरिया भी हमने देखा। हम शहरी आबादियों से काफ़ी आगे निकल आए थे और अब जंगलात शुरू हो गए थे। एक जगह आकर रोहिणी के उड़ने की रफ्तार बहुत मध्यम हो गई। फिर इसने एक तरफ को गोता लगाया। वो बड़ी तेज़ी से आगे निकल गई। मैं इसके साथ ही प्रवास कर रहा था। चूँकि मैं गायबी हालत में था, इसलिए मुझे अंधेरे में भी सब कुछ दिखाई दे रहा था। हमारे नीचे इस वक्त समुंदर था। रोहिणी ने कहा, वो जजीरा आने वाला है जिसके जंगल में हमें उड़ना है। जब तक मैं ना कहूँ बिल्कुल मत बोलना। मैं खामोश रहा। हम अब बहुत मध्यम रफ्तार के साथ उड़ रहे थे। रोहिणी उड़ते उड़ते किसी वक्त मुझसे कोई बात कर लेती थी, मगर मुझे बोलने की इजाज़त नहीं थी। नीचे समुद्र में एक बहुत वसी और इस जजीरा नज़र आने लगा। रोहिणी अब सरगोशी में बात करती, कहने लगी, असेबी लड़की की खोपड़ी वाला जजीरा आ गया है, बिल्कुल खामोश रहना। एक मुकाम पर आकर हमारी उड़ने की रफ्तार इतनी हल्की हो गई कि मुझे एहसास होने लगा कि हम रात की तारीकी में फ़ज़ा में लटके हुए हैं। रोहिणी मुझे लेकर जजीरे के एक कोने में आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही थी। जहाँ हम उतरे वहाँ जंगली झाड़ियों से ढके हुए टीले थे। रोहिणी मुझे लेकर एक टीले के छोटे से गार में आ गई। उसने मुझे अपने सामने बिठा लिया और सरगोशी में कहने लगी, शेरवान, हम खोपड़ी वाले दरख्त से ज़्यादा दूर नहीं हैं। हो सकता है सेबी लड़की नतालिया क्या सेब को हमारे आने की इत्तला मिल चुकी हो। अगर ऐसा हो गया तो फिर वो किसी भी लम्हे वहाँ नमूदार हो सकती है।
میں نے بڑی دھیمی سرگوشی میں کہا، میرے پاس شیش ناگن کی انگوٹھی ہے۔ ہاں، روہنی نے کہا، وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی، لیکن اگر میں اس کے سامنے آ گئی تو وہ اپنا جوالا مکھی منتر پھونک کر مجھے ہلاک کر سکتی ہے۔ میں نے کہا، میری انگوٹھی تم پہن لو۔ روہنی بولی، ابھی نہیں، ابھی یہ انگوٹھی تم ہی پہنے رہو، میں عین وقت پر تم سے شیش ناگن والی انگوٹھی لوں گی۔ تمہارے پاس انگوٹھی نہ ہوئی تو مجھے ڈر ہے کہ نتالیہ کا سیب تمہیں اٹھا کر لے جائے گا۔ اس وقت مجھے دو محاذوں پر جنگ کرنی ہے، ایک تو تمہیں اسیب سے بچانا ہے، دوسرے اسیبی لڑکی کی کھوپڑی پاش پاش کرنی ہے۔ پھر وہ کہنے لگی، تم اس جگہ چھپ کر بیٹھے رہو، میں اس درخت کی نشاندہی کرتی ہوں جس کے نیچے اسیبی لڑکی نتالیہ کی کھوپڑی دفن ہے۔ میں نے کہا، اپنا خیال رکھنا۔ میرے اس فکرے پر روہنی نے مجھے پلٹ کر دیکھا اور بولی، یہ جان کر میرا حوصلہ بلند ہو گیا ہے کہ تمہیں میری فکر ہے۔ میں نے آگے سے کوئی جواب نہ دیا۔ روہنی غائب ہو گئی۔ اس وقت میں غائب نہیں تھا، وہ ظاہر حالت میں تھا اور ٹیلے کی غار میں اندھیرے میں ایک طرف سمٹ کر بیٹھا ہوا تھا۔ جنگل میں ہر طرف اندھیرا تھا اور سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اچانک اس سناٹے کو چیرتی ہوئی ایک چیخ کی آواز سے جنگل کی خاموشی گونج اٹھی۔ میں اپنی جگہ پر کانپ سا گیا۔ اس کے بعد پھر سناٹا چھا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد روہنی غار میں داخل ہوئی۔ وہ غائب حالت میں تھی اور کچھ گھبرائی ہوئی بھی تھی۔ آتے ہی کہنے لگی، تم ٹھیک ہو نا؟ میں نے کہا، یہ چیخ کی آواز کیسی تھی؟ روہنی نے کہا، میں نے اس بدروح کو ختم کر دیا ہے جو کھوپڑی والے درخت پر بیٹھی اسیبی لڑکی کی کھوپڑی کی حفاظت کر رہی تھی۔ اب ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، میرے ساتھ آؤ۔ میں اٹھ کر اس کے ساتھ ہو گیا۔ روہنی خود بھی غائب تھی اور اس نے مجھے بھی غائب کر دیا تھا۔ ہم زمین پر چل نہیں رہے تھے بلکہ زمین سے کوئی 7 فٹ کی بلندی پر ہوا میں بڑی آہستہ آہستہ، جس طرح فلموں میں دکھایا جاتا ہے، سلو موشن میں تیر رہے تھے۔ درختوں اور جھاڑیوں میں گہرا اندھیرا تھا مگر ہمیں دھندلا دھندلا سب کچھ دکھائی دے رہا تھا۔ فضا میں تیرتے تیرتے روہنی نے میرے بالکل قریب آ کر ایک درخت کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ایک بہت بڑا گھنا درخت تھا۔ روہنی نے زبان سے کچھ نہ کہا۔ میں سمجھ گیا کہ یہی وہ درخت ہے جس کے نیچے اسیبی لڑکی نتالیہ کی کھوپڑی دفن ہے۔ جب یہ درخت کوئی 15-20 فٹ دور رہ گیا تو ہم ایک جگہ گھنی جھاڑیوں میں اتر گئے اور وہیں دبک کر بیٹھ گئے۔ اب ہم بالکل زمین کے ساتھ لگ کر سلو موشن سے بھی کم رفتار کے ساتھ آگے کو جا رہے تھے۔ جب درخت 3-4 قدموں کے فاصلے پر رہ گیا تو روہنی نے اپنے ساتھ مجھے بھی روک دیا۔ اس نے زبان سے کوئی لفظ نکالے بغیر میرے ہاتھ کو اپنے دوسرے ہاتھ سے ٹٹولا اور میری انگلی سے شیش ناگن کے مورے والی انگوٹھی تارنے لگی۔ اب میری انگلی میں پڑے پڑے انگوٹھی سخت ہو گئی تھی اور انگلی سے نکل نہیں رہی تھی۔ ہم آپس میں بات نہیں کر سکتے تھے۔ روہنی انگوٹھی میری انگلی سے تارنے کی جدوجہد کر رہی تھی۔ انگوٹھی اپنی جگہ سے بالکل نہیں ہل رہی تھی۔ عین اس وقت اچانک ہمارے سروں کے اوپر سے ہیبت ناک گونج کے ساتھ کوئی چیز آگے کو نکل گئی، جیسے کوئی ہوائی جہاز ہمارے سروں کے قریب سے ہو کر گزر گیا ہو۔ روہنی نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس کے ساتھ ہی جنگل دہشت ناک چیخوں کی آواز سے گونج اٹھا۔ روہنی مجھے لے کر ایسے ایک جانب اوپر کو پرواز کر گئی جیسے کوئی راکٹ چھوٹ گیا ہو۔ 1 سیکنڈ کے اندر ہم خدا جانے کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ دہشت ناک آوازیں اب بھی ہمارے ساتھ ساتھ تھی۔ روہنی نے گھبرائی ہوئی آواز میں مجھے کہا، شیروان نکل جاؤ، اور اس نے مجھے پوری طاقت سے ایک جانب دھکا دیا۔ میرا ہاتھ روہنی کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور میں اکیلا اپنے آپ رات کی تاریکی میں فضا میں بڑی تیزی سے اڑنے لگا۔ خدا جانے یہ روہنی کے دھکیلنے کا اثر تھا کہ مجھے فضا میں پستول کی گولی کی رفتار سے میں فضا میں پستول کی گولی کی رفتار سے اڑتا چلا جا رہا تھا۔ میرے چاروں طرف جیسے کوئی شے شاں شاں کی آواز سے جھپٹے مار رہی تھی۔ میری رفتار اتنی تیز تھی کہ مجھے لگتا تھا جیسے فضا میں تحلیل ہو کر ہوا کے جھونکے میں تبدیل ہو گیا ہوں۔ مجھے اوپر نیچے دائیں بائیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر جھپٹے کے شراٹے اور چیخوں کی آوازیں غائب ہو گئیں۔ میں ابھی تک ناقابل تصور رفتار سے اڑتا چلا جا رہا تھا۔ میں آنکھیں کھول کر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری آنکھیں نہیں کھل رہی تھی۔ مجھ پر جیسے کسی کا دباؤ پڑا ہوا تھا۔ میرے ہاتھوں کی مٹھیاں اپنے آپ بند ہو گئی تھی۔ اتنی تیز رفتاری بلکہ برق رفتاری سے پرواز کرنے کا مجھے روہنی کے ساتھ پہلے کبھی تجربہ نہیں ہوا تھا۔ پہلی بار پرواز کرتے ہوئے مجھے اپنا جسم بے حد بوجھل محسوس ہونے لگا تھا۔ مجھے یاد آ گیا، میں نے سائنس کی کتاب میں ایک جگہ پڑھا تھا کہ فضا میں جیسے جیسے کسی پرواز کرتی مادی شے کی رفتار تیز ہوتی جاتی ہے، اس کا وزن بڑھتا چلا جاتا ہے۔ میرا وزن بڑھ گیا تھا۔ لگتا تھا میں کوئی چٹان ہوں جو ہوا میں اڑ رہی ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ میں آواز کی رفتار سے بھی کئی 100 گنا تیز رفتاری کے ساتھ اڑ رہا تھا۔ یقیناً یہ روہنی کے دھکے کا اثر تھا۔ شاید اس نے مجھے فضا میں کسی خاص رخ کی طرف ڈال دیا تھا، کیونکہ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں ایک سمت کو پرواز کر رہا ہوں۔ پھر آہستہ آہستہ سب سے پہلے میرے جسم کا وزن کم ہونا شروع ہوا۔ کچھ ہی دیر بعد میرے جسم کا وزن غائب ہو گیا اور میں اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا۔ میری آنکھیں اور میری ہاتھوں کی ہتھیلیاں بھی اپنے آپ کھل گئی تھی۔ میں نے نیچے جھانک کر دیکھا۔
مجھے نیچے کسی شہر کی روشنیاں چھوٹے چھوٹے نقطوں کی طرح جلملاتی دکھائی دے رہی تھی۔ خدا جانے یہ کون سا شہر تھا، کون سا ملک تھا، مجھے کچھ خبر نہیں۔ میرا اڑنا اور میرا غائب ہونا میرے اختیار میں نہیں تھا۔ اس سے پہلے جب رونی میرا ہاتھ چھوڑ دیتی تھی تو میں غائبی حالت سے ظاہری حالت میں آ جاتا تھا اور نظر آنے لگتا تھا، مگر اب رونی کا ہاتھ چھوڑنے کے باوجود میں ابھی تک غائب تھا اور فضا میں اڑ رہا تھا، جبکہ پہلے رونی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے ساتھ اڑایا کرتی تھی۔ یہ میرے ساتھ ایک نئی بات ہوئی تھی، کوئی طاقت مجھے اپنے آپ کسی طرف لیے جا رہی تھی۔ پہلے میرا وزن کم ہو کر غائب ہو گیا تھا، اب اپنے آپ میری رفتار کم ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ابھی رات ہی تھی، اوپر آسمان پر تارے چمک رہے تھے، نیچے سے کوئی آبادی گزری تو اس کی ٹمٹماتی روشنیاں نظر آ جاتی تھی۔ ابھی تک مجھے یہ علم نہیں تھا کہ میں کس ملک میں ہوں۔ میری رفتار ضرور کم ہو گئی تھی، لیکن میں نیچے نہیں آ رہا تھا۔ پھر جیسے اپنے آپ کسی نے مجھے آہستہ آہستہ نیچے کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا۔ ایک جگہ پر آ کر میں بالکل سیدھا ہو کر اڑنے لگا۔ اس وقت میرے نیچے اندھیرے میں پہاڑوں کے دھندلے دھندلے خاکے دکھائی دے رہے تھے، پھر یہ پہاڑ پیچھے رہ گئے اور دور سے شہر کی روشنیاں قریب آنے لگیں۔ میں اپنے آپ نیچے ہوتا گیا، زمین سے کوئی 100-150 فٹ کی بلندی پر آ کر میں ایک بار پھر سیدھی پرواز کرنے لگا۔ میں شہر کی روشنیوں کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ ابھی تک میں نے اس شہر کو بالکل نہیں پہچانا تھا۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ جو غیبی قوت مجھے اڑائے لیے جا رہی ہے وہ مجھے اسی شہر میں کسی جگہ اتارنا چاہتی ہے۔ میری رفتار کبھی آہستہ ہو جاتی، کبھی ذرا تیز ہو جاتی۔ میری کیفیت بالکل ایسی تھی جیسے کوئی ہوا جہاز لینڈ کرنے والا ہو۔ میں درختوں کے ایک جھنڈ کے اوپر سے گزر گیا۔ سامنے ایک قلعہ نما محل دکھائی دیا جس کے 4 دیواری کے احاطے میں بجلی کے بلب روشن تھے۔ میں نے فوراً اسے پہچان لیا۔ یہ وہی قدیم محل تھا جہاں آدھی رات کو روہنی کی سہیلی درگا کی بدرو آیا کرتی تھی۔ اس کا مطلب تھا میں راتوں رات برق رفتاری سے پرواز کرتا ہوا افریقہ کے ملک سے اڑ کر بھارت کے شہر جے پور پہنچ گیا تھا۔ یہ کام روہنی کی طلسمی طاقت نے انجام دیا تھا۔ روہنی چاہتی تھی کہ میں اپنے آپ کو بچا کر درگا کے پاس چلا جاؤں۔ روہنی کی طلسمی طاقت نے مجھے غائبی حالت میں رکھے ہوئے راتوں رات اڑا کر درگا کے محل پر پہنچا دیا تھا۔ میں محل کی چھت کے اوپر آ گیا اور پھر اپنے آپ کو چھت پر اتار لیا، بالکل اسی طرح جس طرح کوئی ہیلی کاپٹر اترتا ہے۔ میں ابھی تک غائبی حالت میں تھا۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ شیش ناگن کے مورے والی انگوٹھی میری انگلی میں موجود تھی۔ خدا جانے رونی پر کیا گزری ہوگی، لیکن مجھے یقین تھا کہ وہ بھی اپنے آپ کو بچا کر کسی طرف نکل گئی ہوگی۔ وہاں ہوا یہ تھا کہ عین اس وقت جب روہنی میری انگوٹھی تار کر اپنی انگلی میں ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی تو اسیبی لڑکی کی کھوپڑی زمین سے نکلنے والی تھی، تو اسیبی لڑکی نتالیہ کا اسیب سر پر پہنچ گیا تھا۔ وہ مجھ پر تو حملہ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میرے ہاتھ میں شیش ناگن کے مہرے والی انگوٹھی تھی، لیکن روہنی نہتی تھی۔ اس کے پاس اسیب کے خوفناک حملے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئی طاقت نہیں تھی۔ وہ یہی کر سکتی تھی کہ مجھے وہاں سے نکال کر خود کسی طرف کو فرار ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ اسیب اس کے پیچھے گیا ہوگا کیونکہ اسے پتہ چل گیا تھا کہ روہنی اس کی دفن شدہ کھوپڑی توڑ کر اس کی طاقت کو ختم کرنے آئی ہے۔ روہنی کے ساتھ کیا بیتی تھی اس کا مجھے کچھ علم نہیں تھا۔ اس کا حال اگر کوئی بتا سکتا تھا تو وہ درگا کی بدرو ہی تھی۔ شاید اس لیے روہنی نے مجھے اس کے پاس بھیج دیا تھا۔ میں چھت پر سے اتر کر ویران محل کے تہہ خانے میں آ گیا۔ میرا خیال تھا کہ میں آدھی رات کو افریقہ کے ملک سے چلا تھا اور جس قیامت خیز رفتار کے ساتھ اڑتا ہوا میں جے پور پہنچا تھا، اس کے پیش نظر ابھی آدھی رات کا ہی وقت ہونا چاہیے تھا۔ تہہ خانے میں آ کر میں غیبی حالت میں ہی ایک ستون کے پاس کھڑا ہو کر سامنے والے ستون کے پیچھے جو دیوار تھی اس کو تکنے لگا۔ درگا کی بدرو اس دیوار پر ظاہر ہوتی تھی۔ مجھے وہاں آئے 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ دور سے ہلکی ہلکی چیخوں کی آوازیں آنے لگیں۔ میں سمجھ گیا کہ درگا کی بدرو آ رہی ہے۔ کچھ دیر کے بعد چیخوں کی آوازیں غائب ہو گئی، دیوار پر ایک روشنی سی چمک کر بجھ گئی اور پھر درگا کی بدرو نمودار ہو گئی۔ میں اسے دیکھ رہا تھا، وہ میری طرف دیکھ رہی تھی۔ درگا کی بدرو اپنی لال انگارہ ایسی آنکھوں سے مجھے مسلسل تکتی رہی۔ میں بالکل خاموش رہا۔ درگا کی بدرو نے گہرا سانس بھرا جیسے کسی سانپ نے دھیمی سی پھنکار ماری ہو۔ اس نے مجھ سے کہا، شیروان تم خوش قسمت ہو کہ نتالیہ کے اسیب کے حملے سے بچ گئے۔ اگر تمہارے پاس شیش ناگن کی انگوٹھی نہ ہوتی تو اس وقت یہاں نہ ہوتے۔ میں نے کہا، درگا مگر مجھے روہنی کے بارے میں تشویش ہے۔ اس نے مجھے تو وہ اسیب کی مصیبت سے نکال دیا تھا، مگر معلوم نہیں اس کے ساتھ کیا گزری ہے اور وہ اس وقت کہاں ہے، کس حالت میں ہوگی۔ درگا کی بدرو کہنے لگی، اسیب کی دنیا ہم بدروہوں کی دنیا سے بالکل مختلف اور الگ ہوتی ہے۔ کوئی بدرو اسیب کی دنیا میں داخل ہونے کی جرت نہیں کر سکتی، اس لیے مجھے خود معلوم نہیں ہے کہ روہنی اس وقت کہاں ہوگی۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ جس وقت تم اس سے الگ ہوئے تھے تو کیا تمہیں روہنی کی کوئی چیخ وغیرہ سنائی دی تھی؟
میں نے کہا کوئی چیخ سنائی نہیں دی تھی۔ رونی گھبرائی ہوئی ضرور تھی۔ اس نے مجھے کہا تھا شیروان یہاں سے نکل جاؤ نکل جاؤ۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ درگا نے پوچھا۔ میں نے کہا اس کے بعد رونی نے مجھے بڑے زور سے ایک طرف دھکیل دیا تھا اور میں راکٹ کی طرح فضا میں اڑ گیا تھا۔ درگا کی بدرو کچھ دیر کے لیے کچھ سوچ میں پڑ گئی، پھر کہنے لگی اگر رونی کی کوئی چیخ سنائی نہیں دی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ اسے کچھ نہیں ہوا اور وہ اپنے آپ کو بچا کر لے گئی ہے۔ مگر وہ کہاں گئی ہوگی؟ میں نے پوچھا۔ وہ میرے ساتھ کیوں نہیں بھاگی؟ درگا نے کہا رونی نے تمہارے ساتھ اپنی محبت کا ثبوت دیا ہے، مگر وہ تمہارے ساتھ بھاگتی اگرچہ تمہارے پاس شیش ناگن کے مورے والی انگوٹھی تھی، لیکن اس بات کا خطرہ تھا کہ اسیبی لڑکی نتالیہ کا اسیب تم پر بھی حملہ نہ کر دے، کیونکہ اسیبی لڑکی نتالیہ تمہیں بھی اغوا کر کے واپس لے جانا چاہتی تھی۔ میں نے کہا لیکن میرے ہاتھ میں تو شیش ناگن کی انگوٹھی تھی، وہ مجھے کیسے اغوا کر سکتی تھی؟ درگا کی بدرو نے اس کے جواب میں کہا ٹھیک ہے، نتالیہ کا اسیب تمہارے نزدیک نہیں آ سکتا تھا، لیکن رونی نہیں چاہتی تھی کہ نتالیہ کا اسیب اسے چھوڑ کر تمہارے پیچھے لگ جائے۔ اگر اسیب تمہارے پیچھے لگ جاتا تو پھر اس نے تمہیں نہیں چھوڑنا تھا اور کسی نہ کسی طریقے سے تمہارے ہاتھ کی انگوٹھی غائب کر کے تمہیں پکڑ لینا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ رونی نے اسیب کو اپنے پیچھے لگا لیا اور تمہیں بچا لیا۔ میں رونی کی اس قربانی سے کافی متاثر ہوا تھا۔ مجھے اس سے جو ہمدردی پیدا ہو گئی تھی، اب مجھے اس کی جان کی فکر لگ گئی۔ میں نے درگا سے کہا درگا، نتالیہ کا اسیب تو رونی کا جانی دشمن بن چکا ہے، کیونکہ رونی اس کی دفن شدہ کھوپڑی کو توڑنے اور اس کی طاقت کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے وہاں آئی تھی۔ درگا نے کہا ہاں، نتالیہ کا اسیب رونی کی جان کا دشمن بن چکا ہے، کیونکہ نتالیہ کی کھوپڑی کے ٹوٹ جانے سے اس کی ساری طاقت اس سے چھن جاتی اور پھر کمزور سے کمزور معمولی بدرو بھی اسے اپنا غلام بنا سکتی تھی اور اسے ہلاک بھی کر سکتی تھی۔ پھر تو روہنی کو ہمیں بچانا چاہیے۔ میں نے درگا سے کہا اگر روہنی کو کچھ ہو گیا تو میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا، کیونکہ اس نے یہ سارا خطرہ صرف مجھے اس مصیبت سے نکالنے کے لیے مول لیا تھا۔ مجھے بتاؤ درگا، رونی کہاں ہوگی؟ میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ درگا کی بدرو بولی مجھے خود معلوم نہیں کہ رونی کہاں ہے، میں تمہیں کیسے بتا سکتی ہوں؟ میں نے فکر مندی کے ساتھ کہا کیا تم کسی طرح اس کا پتہ نہیں لگا سکتی؟ درگا تم تو دور کی چیزیں دیکھ بھی لیتی ہو۔ درگا کہنے لگی اگر روہنی کا مقابلہ کسی بدرو سے ہوتا تو میں ضرور اس کا پتہ لگا لیتی اور اس کی مدد بھی کر سکتی تھی، لیکن اس کا مقابلہ ایک اسیب سے ہے، میں اسیب کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پھر وہ کچھ سوچ کر بولی ایک بات ہو سکتی ہے۔ وہ کیا؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ درگا نے کہا روہنی کا پتہ صرف مالینی بدرو ہی بتا سکتی ہے، اس کے لیے مجھے اس کے پاس بدروہوں کی سب سے خطرناک دنیا میں جانا ہوگا۔ میں نے کہا درگا، روہنی تمہیں اپنی سب سے پیاری اور گہری سہیلی سمجھتی ہے، وہ مجھ سے میرے سامنے تمہارا ذکر ہمیشہ بڑی محبت سے کیا کرتی ہے، کیا تم اپنی سہیلی کے لیے اتنا سا کام بھی نہیں کرو گی؟ درگا اگرچہ بدرو تھی لیکن میری باتوں کا اس پر اثر ہو گیا، کہنے لگی کیوں نہیں، جاؤں گی، میں ابھی مالینی کے پاس جاتی ہوں۔ میں نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ وہ بولی وہاں جانے کا پھر کبھی نام نہ لینا، تم اس محل میں ٹھہرو، مجھے وہاں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ یہ کہہ کر درگا کی بدرو غائب ہو گئی۔ میں تہہ خانے میں ایک ستون کے پاس بیٹھ گیا۔ درگا بدرو کو گئے چند منٹ ہی گزرے تھے کہ تہہ خانے کی دیواریں اس طرح ہلنے لگی جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ میں غیبی حالت میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ دیواریں لرز رہی تھی، ایسے لگتا تھا ابھی ایک دوسری سے ٹکرا جائیں گی۔ میں وہاں سے بھاگنے ہی والا تھا کہ تہہ خانے کی فضا میں ایک خوفناک چیخ بلند ہوئی اور میں وہیں سہم کر بیٹھ گیا۔ چیخ کی آواز دیر تک تہہ خانے میں گونجتی رہی۔ اس کے بعد سناٹا چھا گیا۔ اچانک مجھے گلاب کے پھولوں کی خوشبو آنے لگی۔ میں چونک گیا۔ یہ خوشبو نتالیہ کے لباس سے آیا کرتی تھی، وہی نتالیہ جو حقیقت میں ایک انتہائی ظالم اور خطرناک اسیبی لڑکی تھی اور جو مجھ سے محبت کرتی تھی، جس نے زبردستی مجھ سے شادی کر لی تھی اور جو اب میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی اور جس نے روہنی کو ہلاک کرنے کی بھی کوشش کی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ اسیبی لڑکی نتالیہ اس تہہ خانے میں آ گئی ہے۔ میں نے بھاگنا چاہا لیکن غیبی حالت میں ہونے کے باوجود اپنی جگہ سے بالکل نہ ہل سکا اور مجھے اپنے پاؤں ایک ایک من کے بھاری محسوس ہونے لگے۔ میں نے جلدی سے اپنے ہاتھ کو دیکھا، میرے ہاتھ کی انگلی میں شیش ناگن کے مورے والی انگوٹھی موجود تھی۔ میں مطمئن ہو گیا۔ اگر روہنی کو پتال کی دلدلی گہرائیوں سے نکال کر باہر لانے والے سفید سانپ کے کہنے کے مطابق شیش ناگن کے مورے کی وجہ سے کوئی اسے میرے قریب نہیں آ سکتا تھا، تو اسیبی لڑکی نتالیہ بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ میں پتھر کا بت بنا اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ گلابوں کی خوشبو گہری ہو گئی۔ پھر مجھے اسیبی لڑکی نتالیہ کی محبت بھری آواز آئی میری جان، تم مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ میں تمہاری تلاش میں بھٹکتی پھرتی تھی، تمہاری خوشبو مجھے یہاں لے آئی ہے۔ دیوتاؤں کا شکر ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے دوبارہ تم سے ملا دیا۔ چلو گھر چلیں،
ہماری شادی ہوئی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا، تم یہاں سے چلی جاؤ۔ نتالیہ نے اداس آواز میں کہا میری جان تم مجھ سے کس لیے ناراض ہو؟ کیا تمہیں ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں؟ میں نے کہا نتالیہ مجھے یہ راز معلوم ہو چکا ہے کہ تم کون ہو۔ میں تمہاری اصلیت جان گیا ہوں، اب میں کبھی تمہارے جال میں نہیں پھنسوں گا۔ نتالیہ کی آواز آئی میری جان تم کو میرے بارے میں کسی نے غلط بتایا ہے، میں تمہاری داسی ہوں، تمہاری کنیز ہوں، تم سے پیار کرتی ہوں، پھر تم کیوں مجھ سے دور بھاگتے ہو؟ ابھی تک نتالیہ کی مجھے آواز ہی آ رہی تھی، وہ خود کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے کہا میں تم سے اس لیے دور بھاگتا ہوں کہ تم انسان نہیں ہو، ایک چڑیل ہو، بدرو سے بھی بدتر ایک خطرناک اسیب ہو۔ اب میں تمہاری چال میں آنے والا نہیں ہوں۔ نتالیہ نے کہا اگر میں کوئی چڑیل ہوں، کوئی اسیب ہوں تو پھر میں تمہیں اٹھا کر بھی لے جا سکتی ہوں۔ میں نے کہا میرے ہاتھ میں شیش ناگن کی انگوٹھی ہے، میں جانتا ہوں تم مجھے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی۔ نتالیہ ایک دم ظاہر ہو گئی، وہ مجھ سے 10-15 گز دور ستونوں کے درمیان کھڑی میری طرف رحم طلب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے عام عورتوں کی طرح شلوار قمیض پہن رکھی تھی، گلے میں ریشمی دوپٹہ تھا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ ایک نظر اسے دیکھ کر مجھے یقین سا ہونے لگا کہ نتالیہ کوئی چڑیل یا سیب نہیں ہے، بلکہ یہ بڑے ہی درد دل رکھنے والی اور اپنے خاوند کی محبت میں ڈوبی ہوئی عورت ہے، اور جتنا یہ مجھ سے پیار کرتی ہے اتنا پیار شاید ہی کوئی مجھ سے کرتا ہوگا۔ لیکن فوراً مجھے خیال آ گیا کہ یہ سب دکھاوا ہے، یہ عورت کوئی بدرو یا چڑیل ہی نہیں بلکہ اس سے 1000 گنا زیادہ خطرناک اسیب ہے، جو کھڑے کھڑے زندہ انسانوں کا خون پی جاتی ہے اور آدمی 1 سیکنڈ میں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر گر پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے یہ اسیبی لڑکی مجھے پسند کرتی ہے، لیکن اس کی محبت میں بھی میری موت ہے۔ میں نے اسے کہا غالباً نتالیہ میرا پیچھا کرنا چھوڑ دو اور اپنی دنیا میں واپس چلی جاؤ، کیونکہ میں کبھی تمہارے قابو میں نہیں آ سکوں گا۔ شیش ناگن کی انگوٹھی اب ساری زندگی میرے ساتھ رہے گی۔ نتالیہ نے آنسو بہاتے ہوئے کہا میرے پیارے، کیا تم بھول گئے ہو کہ ہماری شادی ہو چکی ہے؟ میں تمہاری بیوی ہوں اور تم میرے خامد ہو۔ میں نے کہا نہ تم میری بیوی ہو نہ میں تمہارا خامد ہوں، میری شادی چڑیلوں اور بھوتوں نے کی تھی، میں اسے شادی نہیں مانتا، یہ شادی میری مرضی کے خلاف ہوئی ہے۔ اچانک ایسا ہوا کہ جہاں نتالیہ کھڑی تھی وہاں ایک شعلہ بھڑکا اور ایک ایسی چیخ بلند ہوئی جس سے محل کے در و دیوار لرز اٹھے۔ میرا دل خوف کے مارے ڈوبنے لگا۔ دوسرے لمحے جہاں نتالیہ کھڑی تھی وہاں ایک ایسی عورت کھڑی تھی جس کی آنکھوں میں آگ کے شعلے لپک رہے تھے، چنگاریاں پھوٹ رہی تھی، چہرے اور سارے جسم کا رنگ نیلا گہرا نیلا تھا، سر کے بال میں سینکڑوں سانپ رینگ رہے تھے اور کربلا رہے تھے۔ اس کے ایک ہاتھ میں تلوار تھی اور دوسرے ہاتھ میں نکیلا ترشول تھا۔ یہ نتالیہ کا اصل روپ تھا، یہ اس کا اسیب تھا۔ میں خوف سے کانپ رہا تھا، بھاگنا چاہتا تھا مگر بھاگ نہیں سکتا تھا۔ میرا سارا غیبی جسم پہاڑ کی طرح بھاری ہو گیا تھا، پتھر ہو گیا تھا۔ وہ ترشول کو میری طرف کر کے آگے بڑھی، شیش ناگن کے مہرے پر میرا یقین غائب ہو گیا۔ مجھے یقین ہو